आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इस वक्त पूरी दुनिया ही सख्त आजमाइश के शिकार है। ऐसे में एक बार फिर ईद आई है। आज हम ईद उल अजहा के पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी अहमियत और फजीलत क्या कुछ है, क्या कुछ पैगाम है ईद उल अजहा का। आखिर इस ईद उल अजहा का इतने जोश और जज्बे के साथ और ईमानी फरीजे के साथ क्यों मनाया जाता है, इसका आखिर पैगाम क्या कुछ है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईद उल अजहा का पैगाम क्या कुछ है और इसकी फजीलत और अहमियत कितनी है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मोहम्मद असलम रिजवी साहब पुणे चीफ ऑफ महाराष्ट्र शिया उलमा बोर्ड हैं, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मोहम्मद असलम रिजवी साहब और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, सर दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, ईद उल अजहा हर साल मुसलमान मनाते हैं, आखिर इसका पैगाम क्या कुछ है, इसकी फजीलत और इसकी अहमियत है, इसका पैगाम? देखिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए मजहबी तौर पर सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट दो त्यौहार हैं। एक ईद उल फित्र है, दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल अजहा जाहिर सी बात है वह पूरे अपने मुल्क में मुसलमान और पूरी दुनिया में इसलिए मनाता है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम के साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की राह में अपनी अजीम कुर्बानी पेश की थी, और ये कुर्बानी पेश करके दुनिया के सामने ये एक मिसाल और ये एग्जाम्पल सेट किया था कि अल्लाह के हुक्म के आगे, अल्लाह की मर्जी के आगे अपना सब कुछ कुर्बान कर देना ही दर हकीकत एक बंदे की सच्ची बंदगी है, और यही सही ईमान की अलामत है। और हमें इस बात को भी अपने जहनों में रखना चाहिए कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ईद उल अजहा के मौके पर हम अल्लाह की राह में एक बकरा ज़बह कर दें, बल्कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब हैं, उनको तो ये कुर्बानी करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि कुर्बानी की असल रूह ये है कि जिस दौर में, जिस ज़माने में जिस चीज़ की कुर्बानी की ज़रूरत हो उस चीज़ की हम कुर्बानी पेश करें। क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी अल्लाह को हरगिज़ कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, उसको तो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। यानी जितनी भी हम अपने अंदर परहेजगारी पैदा करेंगे, वो परहेजगारी जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर थी, वो परहेजगारी जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने पेश की, और फिर वो परहेजगारी जिसका की सबक और जिसका की दर्स और जिसका की अमली मुजाहरा हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक नमूना है मुसलमानों के लिए, और बल्कि यूं कहा जाए कि बहुत फजीलत है इस ईद की। मैं असलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोहम्मद असलम रिजवी साहब, सर कहा जाता है कि कुर्बानी मुसलमानों के लिए एक नमूना है, इताअत और ईसार का ये एक हसीन नमूना होता है, और एक यहां पर इम्तिहान होता है मुसलमानों के जज्बे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जानिब से तमाम मुसलमानों की खिदमत में इस मुबारक मौके पर, ईद कुर्बान के मौके पर तबरीक व तहनीयत और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, जैसा कि अभी आपने समाअत फरमाया कि ये एक याद मनाने का बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा है, ज़रिया है। साल में एक मरतबा हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को याद करें। कुर्बानी से मुराद क़तअन बकरा ज़िबह करना नहीं है। कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस,
اور عید قربان جو کہتے ہیں، اصل میں وہ عید قربانی ہے، قربانی کی عید ہے، یعنی ایک ایسی قربانی کی گئی کہ جو ہمارے لیے اتنی اہم ہوئی کہ ہم ہر سال اس کا تذکرہ کریں۔ ابو ہریرہ صاحب دیکھیے، ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے عرض کرنا ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 80 سال کی عمر میں ایک افتخار ماہ و قمر فرزند عطا کیا، نہایت ہی حسین اور نہایت ہی خوبصورت۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل بہت ہی خوبصورت تھے، اور جب وہ 13 سال کے ہو گئے، خود قرآن نے کہا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ کچھ چلنے پھرنے لگے تو اس موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے بتانا چاہا لوگوں کو کہ اللہ کی محبت کا پیرامیٹر کتنا ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ جو امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم کا لیا، ابراہیم تم کو بہت زیادہ یہ احساس ہے کہ تم خلیل اللہ ہو، تم اللہ کے دوست ہو، تو ابھی امتحان لیے لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، مجھے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ خواب دیکھا 3 شب کنٹینیو، شب ہشتم، شب نہم اور شب دہم، یعنی شب ترویہ جی، اور شب عرفہ اور شب عید۔ جب یہ شب عید آپ نے خواب دیکھا تو جناب ابراہیم کا امتحان یوں ہوا کہ اللہ زیادہ عزیز ہے یا یہ 13 سال کا تمہارا جو فرزند ہے یہ زیادہ عزیز ہے۔ تو جناب ابراہیم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے فرزند کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے زیادہ ہمارے آخری نبی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا امتحان لیا گیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بالکل، بے شک خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ جناب ابراہیم کا بالکل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اب یہ عمل ایک طرح سے دہرایا جائے گا۔ اور بہت اچھی بات مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے کہی تھی، اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہمیں جانوروں کا گوشت نہیں یا اس کا خون نہیں، بلکہ آپ کے جذبے کو اصل میں دیکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ میرے ساتھ 2 اور خاص مہمان جڑ گئے ہیں۔ مفتی منظور ضیائی صاحب فاؤنڈر ہیں علم و ہنر فاؤنڈیشن مہاراشٹر ممبئی سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب صدر ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے۔ ظفر محمود صاحب اور مفتی منظور ضیائی صاحب، سر آپ دونوں لوگوں کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ میں مفتی منظور ضیائی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ سر، ہم قربانی کے اور عید الاضحیٰ کے پیغام کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آج کل کے حالات دیکھے جائیں یا زندگی کے ہر شعبے کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں قربانی کا درس ملتا ہے۔ ایک طرح سے قربانی یعنی زندگی کے ہر شعبے سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ابو ہریرہ صاحب، زندگی کے ہر شعبے میں الہیت کو، اللہ کی قرب پانے کو اور انسانیت کے مقام، جسے اونچا مقام کہتے ہیں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت ساری قربانیوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ قربانیاں ہر دور میں ہوئی ہیں اور ہر دور میں دینی پڑیں گی تاکہ انسانیت کی بقا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت اپنے مقام کو پہنچ سکے۔ اور انسانیت اس وقت تک اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک یہ قربانیاں نہ دینی پڑے۔ ہر شخص اپنے طریقہ کار سے قربانیاں دیتا، لیکن فلسفہ قربانی جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ ایک الگ ایثار کا مسئلہ ہے۔ فلسفہ ایثار، فلسفہ قربانی اصل میں ایثار ہے، ذاتی مفادات کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے دوسروں کے خوشی رضا کے لیے اور خصوصاً اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جائز اور اپنے حلال چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ اصل قربانی جو اصل یہ ہے کہ اپنے جذبہ ایثار کو دنیا کے سامنے اور اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ بالکل، اور اس طریقے سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب اور اچھے بندے ہونے کا فرض نبھانا ہے۔
اصل قربانی یہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قربانی ہمیں درس دیتی ہے، قربانی ہمیں کچھ سکھاتی ہے. درس کا مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کے عروج تک پہنچانے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیوں سے گزرنا ہوگا. اس میں سے ایک قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے امت محمدیہ آج قربانی کو پیش کرتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے دنیا کو بتایا. معاشرہ ہمارا قربانی کو الگ انداز میں دیکھ رہا ہے، اس کو الگ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور الگ طریقہ کار سے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. اصل قربانی دکھاوے کا نہیں ہے، اصل قربانی بڑے جانوروں، اچھے خوبصورت جانوروں کو قربان کرنے کا نہیں ہے. اللہ ہمارے جانوروں کو، ہمارے گوشت کو یا اس کے خون کو اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تک یہ مال نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ آپ کے اثار کو دیکھتا ہے، آپ کے جذبہ اور جنون کو دیکھتا ہے. اللہ آپ کے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب پانے کے لیے اپنے محبوب ترین شے کو میری بارگاہ میں قربان کر رہا ہے. وہ مال جسے جمع کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کرتا ہے انسان، وہ مال جسے پانے کے لیے انسان نہ جانے کتنی مشقتیں اور محنتیں کرتا ہے، اور اس چیز کو اللہ کی راہ میں اس رات اس دن میں قربان کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تو فصلی لربک وانحر میں اس بات کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا پروردگار عالم نے کہ میرے بندے تم میرے لیے نماز ادا کرو اور وانحر اور قربانی کرو. تو قربانیاں زاویے سے ہر دور میں ہر جگہ پر الگ الگ طریقے سے قربانیاں پیش کرنی ہیں، اور انسانیت کی بقا اور اس کو عروج تک پہنچانے کے لیے ہمیں ہر موڑ پر قربانیاں دینی ہوں گی. بہت اچھی بات. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ قربانیوں کا درس تو ہر دور سے ملتا ہے. اور میں سید ظفر محمود صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ کورونا نے بھی ہمیں سکھا دیا کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے. جس مشکل دور سے پوری دنیا گزر رہی ہے، ہندوستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے، تو اس دور نے بھی ہمیں ایک طرح سے قربانی کی یاد دلا دی ہے. جی میں شکریہ آپ کا، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا وقت آیا ہے، اس طرح سے جتنے بھی اسلام کے موقع آتے ہیں پورے سال بھر میں، تو ہمیشہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی پیغام کیا ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ سب انسٹرومنٹیلیٹیز ہیں، یہ آلے ہیں اس بنیادی پیغام کو حرکت میں لانے کے لیے. تو بنیادی پیغام یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے کہ کون زیادہ اچھی طرح سے اپنے وسائل کا استعمال کر کے دوسرے انسان کی زندگی بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے. تو جو ابھی ہمارے قابل جو ساتھی فرما رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کا امتحان ہے. لہذا اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توسط نہیں ہے، بلکہ حابیل اور قابل کے زمانے کا بھی ہے. وہ اس وقت جب حابیل نے بہت اچھا کام کیا تھا اور اخلاص اور پاکیزگی کے ساتھ قربانی کر دی تھی جو کہ بابل نے کی تھی، تو آیت اتری تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ جو ہے صرف جو پاکیزگی اور اخلاص سے بھرپور قربانی ہو اسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس چیز کو غور کرنے کے بعد ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کی پسندیدہ قربانی کیا ہے ہم وہ کریں، ہے نا. تو اور تیسری بات میں عرض کروں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ بھئی میں تو دو قربان ہونے والوں کی اولاد ہوں، یعنی کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کے خود والد محترم، جن کے ان کے دادا صاحب نے جب وہ اس کے زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو ساتھیوں نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی اور دی بھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت صرف حضرت حارث ان کے وہ ان کے اولاد تھے. تو انہوں نے کہا تھا اگر میری 10 اولادیں ہوتی ہیں تو ایک کو میں کعبے میں قربان کر دوں گا. تو اس کے بعد 9 اور ہو گئیں. تو جب وہ قرآن اندازی کی گئی معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کے اوپر ہی قرآن نکلا تھا، کیونکہ وہ ایک لمبی کہانی ہے. پھر بعد میں 100 اونٹ قربان ہوئے، اس کے بعد پھر وہ اس طرح بچ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کی بڑی اہمیت اس طرح سے تھی. لیکن جو بڑا تصور ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، تو قربانی کی روح اور اس کے پیغام کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور یہ بھی میں عرض کروں
کہ انسانی علم جو ہے مستقل بڑھتا رہتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک کوالٹی ہے کہ انسانی علم میں ہمیشہ آگے بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. تو اس کی روشنی میں جو لیٹسٹ انسانی علم ہو اس کی روشنی میں اس کے سلسلے میں تعمیر نو کیا کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، بہت اچھی بات سید ظفر محمود صاحب آپ نے کہی. میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. شاید وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے نہیں ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ جڑیں گے. میں مفتی منظور ضیائی صاحب دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. مفتی منظور ضیائی صاحب، جو بات سید ظفر محمود صاحب نے کہی کہ اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دراصل کرنا ہوتا ہے، اور یہی پیغام ہے عید الاضحیٰ کا. لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ قربانی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ تندرست ہو، اس کے اندر کسی طرح کا عیب نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو. لیکن جو قربانی کر رہا ہے کیا اس کے عیب کو نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ اس کے کیا کچھ اعمال ہیں، وہ کیا کچھ کر رہا ہے؟ بہت خوبصورت ہے. آپ کے سوال نے یقیناً کتنوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے، اور صحیح معنوں میں دل میں، سینے میں اچھا دل رکھنے والا انسان اس بات پہ اگر غور کرے تو قربانی کے جانور کو دیکھنے کے لیے 1 دن 2 دن 3 دن انہیں لگتے ہیں، لیکن پورے 365 دن اپنے نفس کو بار بار ٹٹولنا ہوگا. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی گفتار، آپ کے کردار، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے اخلاق، ان تمام چیزوں کا جائزہ ہر روز لینا پڑے گا. قربانی کے جانور کو ڈھونڈنے کے لیے ہم اس کے عیب، اس کے اچھائی، اس کی برائی، اس کی خامیاں، اس کی کمیاں، اسے تو ہم جا کر کے منڈیوں میں دیکھتے ہیں. کیا ہم اپنے اعمال کو روز و شب، اپنے اعمال کو نماز کے وقت میں، کیا اپنے اعمال کو اچھے اعمال کے وقت میں، اپنے اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے وقت میں، کیا اپنے دل کو ہم ٹٹول پاتے ہیں کہ ہم میں کتنے عیب ہیں؟ ان عیبوں کو دیکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کو بار بار دیکھو، 24 گھنٹے میں سے ایک پل ہی صحیح اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو. بالکل، مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے بار بار فرمایا ہے. اور محاسبہ کیا ہے؟ اسی نفس کو ٹٹولنا ہے. محاسبہ کیا ہے؟ اسی نفس کے بارے میں فکر کرنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے کتنی برائیاں کی، ہماری وجہ سے کتنوں کا دل دکھا، ہم نے کتنوں کو ستایا، ہم نے کتنوں کو تکلیف پہنچائی، کیا ہمارے آس پڑوس کے لوگ بھوکے سو گئے اور ہم اچھے کھانے کھا کر سو رہے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان چیزوں پر کو بھی دیکھتا ہے. اگر آپ جانوروں کو ٹٹولتے ہیں تو فرشتے آپ کو بھی روز ٹٹولتے ہیں. کیا آپ اس میں کھرے اترتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے جانوروں کو تو کھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کھوٹ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس میں کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں؟ اس بات کے بارے میں آپ نے اپنے اوپر توجہ کتنی دی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہر روز آپ کو توبہ کے لیے دروازے کھول کے رکھے ہیں اور بتایا ہے کہ توبہ کو تم کرتے رہو، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہو، اپنے نفس کو پاک کرتے رہو، اپنے دل کو پاک کرتے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک مرتبہ انسان اگر دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ داغ ہوتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو داغ بڑھ جاتا ہے، تو اس دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر خداوندی کیا کرو، اللہ کے رسول پر درود بھیجا کرو، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا ذریعہ ڈھونڈا کرو، ذکر و اذکار میں لگے رہا کرو، تاکہ تمہارے اندر کی جو کھوٹ ہے وہ کھوٹ کم ہو سکے. کیونکہ ہم اپنے کھوٹ کو اگر نظر انداز کر دیں گے تو بکروں کے اندر کی کھوٹ، بکروں کے اندر کی کمیاں ہم کہاں تلاش کر پائیں گے؟ جب ہمارے دامن داغدار ہوں گے، جب ہمارے نامے اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ ہوگا تو ہم دوسروں کی کمیاں کہاں ڈھونڈ پائیں گے؟ تو اس وقت ہماری آنکھوں پہ پردے ہو جائیں گے. اس لیے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی تکلیفوں کو ڈھونڈیں، ان کی کمیوں کو تلاش کریں، ان کے عیب کو دیکھیں، ہمیں بھی اپنے عیب کو تلاش کرنا ہوگا، ہمارے اندر کی کمیوں کو دور کرنا ہوگا. یہی اصل پیغام ہے قربانی کا. میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ قربانی کے جب پیغام یا عید الاضحیٰ کے پیغام کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو بات مولانا منظور ضیائی صاحب نے کہی کہ اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کی قربانی، یہ ہے اصل پیغام. نے بالکل صحیح بات فرمائی. جیسے کہ عرض کیا تھا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو قربانی کے جانور کا ہرگز گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کو تو تقویٰ پہنچتا ہے. تقوی سے مراد ظاہر سی بات ہے پرہیزگاری ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور کس طریقے سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے پوری طریقے سے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں گزاریں. لہذا قربانی کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، سچے اور اچھے انسان بنیں، ایسے انسان بنیں
کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو بلکہ دوسروں کو دینے والا بنے. ہم ایسے انسان بنے اور قربانی کی ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آج قربانی کا اصل مقصد کیا ہے, اصل پیغام کیا ہے. آج کے دور میں, اس کووڈ کے دور میں, جبکہ غربت اور پریشانیاں اور بھوکمری اپنے عروج پر ہے, تو قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے اور ہم لوگوں کا یہ مشورہ بھی ہے کہ جو لوگ نفل قربانی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے نفل قربانی نہ کر کے, بلکہ یعنی کہ بکرا ذبح نہ کر کے اس کے پیسے غریب اور غربا میں تقسیم کر دیں, یا ان بچوں کی فیس ادا کر دیں جو بچے جن کے والدین اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر پا رہے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. لیکن یہ بھی ایک بالکل یہ ایک قربانی کا بہت اہم پیغام ہے مولانا جو آپ نے کہی کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور اس طرح کے مشکل حالات میں اگر قربانی نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے بدل میں آپ کسی غریب کو خوش کر دیتے ہیں, کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں. میں اسی پر اور بات کرنا چاہوں گا جو بات آپ نے کہی ہے. میں اسلم رضوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. مولانا کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اس طرح کے مشکل حالات میں کیا کچھ بدل ہو سکتا ہے قربانی کا یا عید الاضحیٰ کا؟ جی دیکھیے یہ بات تو بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ دے دیجئے. اللہ کو نہیں دیا جاتا, اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے, اللہ کے لیے دیا جاتا ہے. اور جیسا کہ ابھی فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو ہم کو قربانی کرنا ہے, تو قربانی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم وہ بکرا ذبح کریں, بلکہ ہر وہ چیز جو دوسروں کے لیے اس کی ضرورت ہے ہم اس کو جو ہے ان کی خدمت میں پیش کریں. جیسا کہ ابھی خالد صاحب نے یہ فرمایا کہ حالات اس وقت ہندوستان کے ایسے اتنے خراب ہو گئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے کہ بہت سے لوگ 1-1 لاکھ روپے کا بکرا ذبح کرتے ہیں. ہم شاید یہ نہ کہیں کہ صاحب بالکل کچھ نہ کرے, لیکن اگر اس میں کچھ کٹوتی کر کے اس پیسے کو جو ہے غریبوں میں جو واقعاً مستحق ہیں اگر ان تک یہ رقم پہنچا دی جائے تو ان کو سستے جانور کی جو قربانی کریں گے اس کا ثواب بھی ملے گا مکمل طور پہ. بالکل آپ کی قربانی بھی ہو جائے, آپ کی جو فریضہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے, اور جو مشکل دور سے جو لوگ گزر رہے ہیں جو واقعی میں مستحق ہیں ان کی بھی ایک طرح سے مدد ہو جائے. میں آخر میں ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ قربانی تو ہم ہر سال کرتے ہیں لیکن اس سے حاصل کیا کچھ کرتے ہیں یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. بہت مختصر میں ظفر محمود صاحب. جی اسی لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو اسی لیے عرض کیا تھا کہ چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا کوئی بھی دوسرا تہوار ہو, موقع ہو, ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیغام کیا ہے, ہمیں کیا نصیحت دے رہا ہے. یہ سب چیزیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ سب جو ہیں یہ آلے ہیں وہ اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اصل مقصد ہے کہ اپنی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے ہیں اس کا ذاتی وسائل اس کا استعمال کر کے میں دوسرے انسان کی ضرورت کس طرح سے پوری کر کے اور اس کی زندگی زیادہ بہتر بنا سکوں, زیادہ اس کے لیے آرام دہ بنا سکوں. یہ میرا امتحان ہونا ہے, اس وجہ سے میں پیدا کیا گیا ہوں. اسی کا ایک آلہ ایک انسٹرومنٹیلٹی جو ہے وہ یہ قربانی بھی ہے. تو اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو مویشیوں کی تعداد وہی اقبال مندی کا پیمانہ ہوا کرتا تھا, تو اس کے حساب سے آج ہمارے علماء کرام کو بیٹھ کر کے غور کرنا ہوگا. جیسا کہ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کے پیغام کو, اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ اب کورونا کے دور میں پھر عید الاضحیٰ ہے, تو ایسے میں ہماری اپیل پھر آپ سے وہی ہے کہ کورونا کی پاسداری جو گائیڈ لائن ہے اس کی پاسداری بھی ہو جائے, آپ کی عید بھی پوری طرح سے ہو جائے اور کورونا گائیڈ لائن پر آپ پوری طرح سے عمل بھی کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ سید ظفر محمود صاحب میرے ساتھ جڑنے کے لیے. مفتی منظور ضیائی صاحب آپ کا بھی شکریہ. مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب اور محمد اسلم رضوی صاحب سبھی کا بہت بہت شکریہ ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے. آداب.